काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक, क़ातिल की किताब है। इस किताब को पढ़ते हुए ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 17 और आज भी मैं करबला में हूँ और करबला से इस नशिस्त की रीडिंग का आगाज़ करने जा रही हूँ। और मैं आप सबको भी, जो लोग के इस रीडिंग में मेरे साथ साथ हैं, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ इस सरज़मीन पर बैठकर कि आप सब लोग जो कि ज़ियारत पे पहले आ चुके हैं वो दोबारा से उनको आना नसीब हो, और जो आज तक आए नहीं हैं वो इस दुनिया में बनी हुई जन्नत का ज़रूर एक बार यहाँ पे इसकी ज़ियारत करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं भी बार बार करबला की सरज़मीन पर आऊँ। आइए इस सरज़मीन से पार्ट 17 को मिलकर पढ़ते हैं जिसकी हेडिंग है उमर बिन साद का करबला से इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखना। लिखा है मरहूम शेख मुफीद इरशाद में फरमाते हैं कि उमर बिन साद ने ये ख़त लिखा कि अब ये अरबी में है, साथ में इसके नीचे लिखा है कि हसन बिन क़ायद बिन बकर अल अब्सी कहता है कि मैं इब्ने ज़ियाद के पास बैठा था कि इब्ने साद का ख़त पहुंचा जिसका मज़मून ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद अज़ हमद खुदा मैंने करबला पहुँचते ही किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेजा ताकि उनके इधर आने का मकसद दरियाफ़्त करूँ। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कूफ़े के लोगों ने मुझे खतूत लिख कर दावत दी और पैदल पे वफ़द भेजे और मैंने उनकी दावत को कबूल किया और कूफ़ा आ गया। नेज़ उन्होंने फरमाया कि अगर कूफ़े वालों को मेरा इधर आना नापसंद है और वो अपने वादों से मुनहरिफ हो चुके हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ, वस्सलाम। रावी कहता है कि इब्ने ज़ियाद ने ख़त पढ़ा और कहक़हा लगाया और कहा कि अब हमने इसको, ब्रैकेट में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ब्रैकेट क्लोज, घेर लिया है तो वो निकलना चाहता है, हालांकि अब हम उसे क़तन नहीं छोड़ेंगे। फिर इब्ने साद के इस ख़त का जवाब यूँ लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा तो हालात का पता चल गया। तुम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरफ्त मजबूत और तंग करो, यजीद की बैत कर लें। अगर वो इसके तमाम असहाब यजीद की बैत कर लें तो फिर हम सोचेंगे कि उनके साथ क्या सलूक करना है, वस्सलाम। अब अगली हेडिंग है उमर बिन साद की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात। सैयद अब्दुल फताह मरहूम ने तिब्रुल मज़ाब ते बेरे अलिफ लाम मीम जाल अलिफ बे में लिखा कि इब्ने साद ने किसी को इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पैगाम देकर भेजा कि मैं चाहता हूँ कि आपसे रात को तन्हाई में फुरात के किनारे मुलाकात करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 असहाब अपने साथ लिए और तयन शुदा जगह और वक्त पर रात की तारीकी में तशरीफ़ ले गए। जो ही फुरात के किनारे पहुँचे उमर बिन साद दौड़ कर आया और इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ा और काफ़ी देर तक हज़रत अलैहिस्सलाम का सर व सीना चूमता रहा और खुशबू लेता रहा। फिर हज़रत अलैहिस्सलाम को एक दरी पर बिठाया और 2 जानू होकर हज़रत के सामने बैठ गया। कुछ देर के बाद अर्ज़ किया, सिब्ते रसूल अलैहिस्सलाम की जो शान है वो बरकरार है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा तौफीक दे। उमर बिन साद मुस्कुराया और कहा कि अगर काबिलियत हो तो फिर हर किस्म की बातें हुई। बिल आखिर इब्ने साद ने अर्ज़ किया कि मैं कुर्बान हो जाऊँ, आप अलैहिस्सलाम कैसे इस तरफ तशरीफ़ लाए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस शहर कूफा के लोगों के खतूत ने मुझे अपने वतन और हरम से दूर किया है। उन्होंने इस कदर खतूत लिखे और वफूद भेजे कि मेरा मक्का में रहना हराम कर दिया था। लिहाजा पहले मैंने अपने चचा ज़ाद मुस्लिम बिन अकील सलाम अलैहिस्सलाम को भेजा और फिर मैं ख़ुद उनके शहर में चला आया। और तुम्हें मालूम ही है कि कूफियों ने मुस्लिम अलैहिस्सलाम से क्या सलूक किया। इब्ने साद ने अर्ज़ किया कि मैं कुर्बान जाऊँ, कूफियों की बात पर एतमाद क्यों किया।
آپ علیہ السلام کے باپ اور بھائی سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کر کے ہمیں جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ عمر سعد نے کہا کہ آپ علیہ السلام درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاذ نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا اور آپ علیہ السلام نے بھی جان بوجھ کر ان مصیبتوں کو گلے سے لگا لیا، لہٰذا اب اپنی اس مشکل اور پریشانی کا حل سوچیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ مجھے مدینے یا مکے یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، وہاں کے لوگوں کی طرح کا ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہاں ہی زندگی گزار دوں گا۔ عمر متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس کی حکومت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اب یہاں پر سامعین ہم پہنچ گئے ہیں 4 محرم کے واقعات کی جانب۔ ہیڈنگ ہے 4 محرم کے واقعات۔ سب سے پہلے لکھا ہے عمر سعد کی امام سے ملاقات۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ جب 4 محرم کی رات عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے پاس فرات کے کنارے بیٹھا تھا تو حضرت علیہ السلام نے اس سے 3 تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمر نے کہا کہ میں ابن زیاد کو لکھوں گا، مجھے امید ہے کہ ان 3 میں سے ایک وہ ضرور قبول کر لے گا۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور عمر سعد اپنے خیام کی طرف چلا گیا۔ 4 محرم کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کے زعما ز عین الف میم الف اور حمزہ کو بلایا اور ان سے امام علیہ السلام اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ لیا۔ باتیں ہو رہی تھیں اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا کہ اچانک اسی وقت کوفے سے ابن زیاد کا قاصد آ پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔ جو ہی ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں پسر مرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے اور میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرزند رسول علیہ السلام سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف رے کی حکومت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی باتیں دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک اور قاصد آ پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کا مضمون کچھ یوں تھا بریکٹ میں، اے ابن سعد، میں نے بڑا لشکر تمہیں بلا وجہ نہیں دیا تھا اور اس قدر گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کو تمہاری اطاعت میں بے مقصد نہیں دیا۔ خبردار ہو کر مجھے صبح اور شام تمہارے دن رات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ بقول مناقب یہ بھی لکھا کہ حسین علیہ السلام پر حالات کو تنگ کرو تاکہ وہ جنگ کریں اور یزید کی بیعت کر لے۔ مہلت نہیں دینا اور حسین پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کرو تاکہ اس کو تکلیف ہو اور وہ بیعت کرے یا جنگ کرے۔ وسلام۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ دشمن کے الفاظ صاف ظاہر ہے تلخی ہوں گے، لہذا بے ادبی کی صحیح عکاسی کرنا ناگزیر تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ابن سعد یہ خط پڑھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پر لعنت بھی کی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ جو ہی رات ہوئی تو موثق روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمے کے در سے 14ویں کے چاند کی طرف نکلے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پر تھا اور ان کی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے سامنے تم سے ملنا چاہتا ہوں، البتہ گفتگو تمہارے ساتھ خلوت میں ہوگی۔ ابن سعد کو یہ پیغام پہنچا تو وہ لشکر سے باہر نکلا اور امام علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے، حفص حفص اور درید دال رے یہ دال درید عمر کے محافظ ساتھ کھڑے تھے اور حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے محافظ بن کر کھڑے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا ہے اور آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر صورت میں یزید کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پہلے آپ علیہ السلام اور اصحاب پر پانی بند کر دوں، پھر آپ علیہ السلام سے جنگ کروں۔ جس طرح عثمان کو پیاسا قتل کیا گیا اسی طرح آپ کو پیاسا شہید کریں گے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام علیہ السلام نے ابن سعد کی باتیں سنی اور بطور نصیحت فرمایا، ہائے افسوس تجھ پر
اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ پسر مرجانہ کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہیں ہوگی۔ عمر ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں آپ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے حسب اور نسب کو تمام سے بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند حیدر علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کا میوہ ہیں، لیکن آپ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کریں، ورنہ ابن زیاد کے ظلم کی آگ کا شعلہ آپ کو اور مجھے بھی جلا ڈالے گا۔ کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں بچ جائیں، آپ علیہ السلام قتل ہوں اور نہ میں قتل ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرو۔ نمبر 1، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینے کی طرف لوٹ جاؤں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے کسی شہر میں چلے جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں۔ اور نمبر 3، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ اب آگے لکھا ہے کہ اے عمر سعد، اگر ان 3 راستوں سے ایک پر جانے کی اجازت دے دو تو تجھے بھی نقصان نہ ہوگا اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو سن رہا تھا کہ ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی امام علیہ السلام نے نہ کی، اور یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب و نادار اور خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار دوں گا، اپنے رشتہ داروں اور وطن سے جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پرکینہ کافر ان باتوں میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہ کرے گا، اگرچہ میں اس کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کروں۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ سفارش لکھوں گا، شاید ان راستوں سے ایک راستہ دے اور بادشاہ حجاز سے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ تو یہ سامعین، ہم نے 4 محرم کے واقعات پڑھ لیے، اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے 5 محرم کے واقعات، اور یہ 5 محرم کے واقعات میں کربلا میں بیٹھ کر یہاں کی سرزمین پر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھ رہی ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 5 محرم کی صبح عمر بن سعد سے قلم، بدبات اور کاغذ مانگا اور ایک تفصیلی خط ابن زیاد ملعون کو اس مضمون کا لکھا، بحوالہ ارشاد شیخ مفید۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اما بعد از حمد خداوند تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر کو معلوم ہو کہ خداوند کریم اور واجب التعظیم احد نے ہماری مراد پوری کر دی ہے اور ہمارے دلی مقصد کو پورا کر دیا ہے، اور وہ آگ جو بھڑک رہی تھی کہ جس سے گھر تک جل جاتے، اور جو آگ حجاز سے عراق تک شعلہ ور تھی، تو اسے خدا نے بجھا دیا ہے۔ وہ باتیں جو دونوں جانب سے مختلف تھیں اور ان پر تشویش تھی، تو خدا نے ان کو جمع کر دیا ہے، اور امر خلافت جو امت کے درمیان اولویت کے باب میں تھا، اس کی بھی خدا نے اصلاح کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فتنے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تجاوز کرنے والے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، فساد اصلاح میں اور فرقہ اتحاد میں بدل گیا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے زمین کربلا میں میرے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اس کے بعد کسی کی دعوت پر اپنی سکونت سے نہیں آئیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کی بھی دعوت پر اپنی سکونت سے نہیں آئیں گے اور کسی کی باتوں میں آ کر حکومت کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ جہاں سے وہ آئے ہیں وہ وہاں سے واپس لوٹ جانے کو تیار بیٹھے ہیں، یا دور دراز کے کسی اسلامی شہر میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ عام مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے اور کسی بات میں دخل نہ دیں گے اور کسی سے اپنی بیعت نہ لیں گے، یا خود وہ شام میں یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کے لیے تیار ہیں، پھر جو فیصلہ یزید کرے گا وہ منظور ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ ابن سعد کا جملہ تھا، بریکٹ کلوز۔ ان 3 خواہشوں میں دین کی اصلاح اور حکومت اور رعیت کی بھلائی ہے، خدا کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ والسلام۔ یہ خط ایک سوار کو دیا تاکہ وہ جلدی جلدی ابن زیاد تک پہنچ جائے۔ سامعین، 5ویں محرم کے جو معاملات اس کتاب میں موجود تھے وہ ہم نے پڑھے، اور اب ہم 6 محرم کے واقعات کی جانب آ گئے ہیں اور ہم کربلا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں۔ لکھا ہے، ابو مخنف کے مقتل میں ہے کہ رات کو عمر سعد اپنے خیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتا رہا، آپس میں باتیں
ہوتی رہیں۔ پھر دونوں اپنے اپنے خیام کی طرف چلے گئے۔ خولی بن یزید اور جو کہ اہل بیت علیہ السلام کا سخت دشمن اور آل علی علیہ السلام سے ذرا بھی محبت نہ رکھنے والا تھا بلکہ بغض سے بھرا ہوا شخص تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام سے رات کو ملاقاتیں کرتا ہے تو اس نے خفیہ خط ابن زیاد کو لکھا اور ملاقاتوں کے سلسلے کا اس نے خفیہ خط ابن زیاد کو لکھا اور ملاقاتوں کے سلسلے کا لکھا اور عمر بن سعد کی بہت شکایت کی اور لکھا کہ اے ابن زیاد، تم نے اس بے ارزا، اس کو پڑھتی ہوں، عین پہ پیش ہے، عین رے زواد ہے، ارزا، بے قیمت شخص کو ہمارا سالار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو صرف کھانے پینے اور آرام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتا اور رات کو امام حسین علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتا ہے۔ اس نے تمام لشکر کو خواہ مخواہ صحرا میں بیکار معطل کر رکھا ہے۔ تم حکم جاری کرو تاکہ عمر بن سعد پر سالاری سے معزول ہو جائے، تاکہ عمر بن سعد سپہ سالاری سے معزول ہو جائے کیونکہ وہ اس قابل نہیں، اور مجھے سپہ سالار بناؤ تاکہ ایک آن میں تیرے حکم کو اجرا کروں اور حسین علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھا کر تجھے سکون پہنچاؤں۔ یہ خط ایک تیز رفتار سوار کو دیا اور کوفہ روانہ کر دیا۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو بہت غصے ہوا اور اسی وقت قہر انگیز مضمون پر مشتمل ایک خط ابن سعد کو لکھا۔ آئیے یہ ہم چھٹے محرم کے واقعات پڑھ رہے ہیں اور یہ خط کا متن کیا ہے، لکھا ہے صاحب کتاب حاضہ کا بیان ہے کہ ابن سعد نے لکھا کہ ابن زیاد کو لکھا، ابن سعد نے خط ابن زیاد کو لکھا۔ ابھی قاصد کو کوفے کی طرف بھیجا ہی تھا کہ ایک قاصد کوفے سے پہنچ گیا کہ جس کے پاس ابن زیاد کا خط تھا۔ ابن سعد نے خط لیا اور کھولا تو پہلی سطر ہی یہی تھی کہ انورٹڈ کاما کہ ابن سعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات کو خلوت میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتا ہے اور دیگر تمام کاموں کا مجھے علم ہے جو تو کربلا میں کر رہا ہے، بس جو ہی میرا یہ خط پڑھے تو فوراً حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب سے یزید کے لیے بیعت لو، اگر بیعت سے انکار کریں تو ان پر پانی بند کر دو تاکہ پیاس سے نڈھال ہو جائیں، پھر اس سے جنگ کرو اور حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کے سر میری طرف کوفہ بھیج دو۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ دشمن لعنتی کا ہر خط قہر آلود ہوتا تھا، لہٰذا بے ادبانہ انداز یقینی ہے مساحے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے ابن سعد نے جب خط پڑھا تو اس کا بدن کانپنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 6 محرم کے واقعات پڑھ لیے اور کربلا کی اس پاک سرزمین سے آئیے 7ویں محرم کے واقعات پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے پانی کا بند ہونا۔ لکھا ہے کتاب قمقام ذخائر میں ہے کہ شبس شین بے سے شبس بن ربی ملعون کو ابن زیاد نے ابن سعد کی نصرت میں کربلا بھیجنا چاہا تھا اور وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شبس بن ربی نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور کئی دن ابن زیاد کے دربار میں نہ گیا تاکہ کربلا جانے سے جان چھوٹ جائے۔ ابن زیاد کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اسے یہ پیغام بھیجا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہاں پہ عربی کی لائن ہے، ترجمہ ہے کہ اور جب وہ مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم مستقیم میری اطاعت پر رہے تو میرے پاس چلے آؤ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے شبس رات کو ابن زیاد کے پاس آیا تھا کہ اس کے چہرے کے رنگ کو صحیح طور پر تمیز نہ دے سکے۔ ابن زیاد نے اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تجھے ہر صورت کربلا جانا ہے۔ شبس نے قبول کیا اور 7ویں محرم کی صبح 1000 سپاہی لے کر کربلا روانہ ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھا جس کا مضمون یہ تھا، انورٹڈ کاما حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے، جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا مارا گیا تھا اسی طرح پیاسا مارا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ابن زیاد کا
لہجہ بے ادبی پر مبنی تھا۔ اور اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے 500 نفر کا مسلح دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام علیہ السلام تک نہ جانے پائے، اور پھر حجاز بن ابہر کو بلا کر کہا کہ 4000 کا لشکر لے جاؤ اور عمر بن حجاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارے فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تل بھر جگہ نہ تھی۔ پھر ابن سعد نے شبس کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا تہمت ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے 3000 کا لشکر اور فرات کے کنارے کو ایسا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ خیام اہل بیت علیہ السلام میں نہ جانے پائے۔ شبس بن ربعی 3000 سفاک خون ریز نوجوانوں کو لے گیا اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف سے ایسا محسوس کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کر سکتا تھا۔ ان روایتوں کے مطابق کنارے فرات پر پہرے دار 7500 نفر تھے، اور اس ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند ہوا۔ یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں، خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی لو چل رہی ہو اور پھر بے آب ہو گیا زمین میں اس پر مستزاد میم سین تے زے الف دال اس پر مستزاد ایسے کاروان کے لیے جس میں عورتیں اور بچے اور شیرخوار موجود ہوں، بغیر پانی کے زندہ رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام علیہ السلام اور باقی کاروان کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آئے، اس لیے شکستہ حال، دکھی دل اور حال سست ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دن چڑھا تو ہوا بھی گرم سے گرم تر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب زوال کا وقت ہوا اور سورج سر پر تھا تو گرمی کی انتہا ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظریں فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھی، اور کنارے فرات کے موکلین کی بے حیائی بھی اس قدر تھی کہ اپنے جام اور ظروف پانی سے بھرتے اور ہوا میں انڈیل دیتے تھے، جبکہ پانی کے گرنے اور شرشر کی آواز کاروان حسینی سن رہا تھا، اور وہ ملعون صدائیں دیتے تھے کہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی علیہ السلام سے مذاق کرتے تھے اور ان پیاسوں میں پانی کی تشویش بڑھاتے تھے، نیز سرزنش کرتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت تو امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھی کرتے تھے۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین ازدی نے اونچی آواز سے کہا کہ اے حسین علیہ السلام، یہ دیکھو پانی ہے، آسمان کے دل کی طرح صاف پانی ہے، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے حتیٰ کہ پیاسے مارے جاؤ گے۔ ہم پیج نمبر 226 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام حسین نے فرمایا کہ میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر دے اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ مولا کا ہے۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کیونکہ حمید بن مسلم راوی کا کہنا ہے کہ واقع کربلا کے بعد یہ ولد الزنا ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ سکرات موت کے وقت سخت پیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے گیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا، اچانک پیاس نہ بجھتی تھی اور وہ اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح پر ہو جاتا، پھر اسی پانی کی قے آ جاتی، اور یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا، حتیٰ کہ اس کیفیت میں وہ فی النار و سقر ہو گیا اور اسفل السافلین میں جا گرا۔ بہر صورت جب قیام امام علیہ السلام میں پیاس کی شدت محسوس کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈھال ہونا شروع کیا تو امام علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور قیام اہل بیت علیہ السلام سے 19 قدم قبلے کی طرف جا کر ہتھوڑا زمین پر مارا، وہاں سے صاف اور میٹھے اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام علیہ السلام، اصحاب اہل بیت علیہ السلام سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برتن بھی پانی سے بھر لیے، پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام علیہ السلام نے چشمہ نکالا ہے تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام علیہ السلام نے چشمہ پانی کا کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی لکھا کہ میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کر دو
اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ کسی قسم کے پانی کا قطرہ بھی وہ نہ پی سکیں۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے کاروان حسینی علیہ السلام پر سختی اور بڑھا دی اور اپنے لشکریوں کو تاکید کی کہ کاروان حسینی کے کسی فرد کو ایک قطرہ پانی نہ پینے دو۔ آخرکار پانی خیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ بچوں کی التش التش کی دکھی آوازیں ہر سننے والے صاحب دل کو متاثر کرتی تھی۔ اور اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابو الفضل العباس کو بلایا اور ان کو 20 اور 30 پیادہ سپاہی دیے اور 20 مشقیں دے کر فرمایا کہ جاؤ اور ان پیاسوں کے لیے فرات سے پانی لاؤ۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین، 8 محرم کے واقعات۔ آئیے 8 محرم کے واقعات مل کے پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا پانی لینے جانا۔ لکھا ہے ابھی رات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ پانی لاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن حلال بجلی تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے تو عمرو بن حجاج زبیدی نے آواز دی، من تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا کہ میں نافع بن حلال بجلی ہوں۔ عمرو نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ نافع بولے اس لیے آیا ہوں کہ پانی پیوں۔ تو عمرو بن حجاج کہنے لگا کہ پیو جس قدر جی چاہے اور نصیب ہو۔ نافع کہنے لگا کہ تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پیوں، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ اس حال میں ایک قطرہ بھی نہیں پیتا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمرو بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھیں، تو کہا کہ نافع تو نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام تک نہ پہنچنے پائے۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور عمرو بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ سپاہیوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھڑ سواروں نے عمرو بن حجاج کی فوج کا مقابلہ شروع کر دیا۔ 20 پیادہ صحابیوں نے مشقیں بھر لی۔ فرات سے نکل آئے تو عمرو بن حجاج نے لشکر نے ان 20 پیادہ صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام تھے تو دوسری طرف نافع تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس علمدار کے ساتھ جاتے وقت تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح و سالم خیام تک پہنچ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے اور اصحاب حسین علیہ السلام سے ایک فرد قتل یا زخمی نہ ہوا۔ پس پانی خیام میں آیا اور خود امام حسین علیہ السلام، اصحاب، اطفال اور بیویوں نے پیا اور اس وجہ سے حضرت عباس علمدار کو سقا کہلانے لگے۔ اب یہاں پہ ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے کہ سقائی کی وجہ۔ لکھا ہے حضرت ابو الفضل عباس علمدار شدید جنگ کر کے 8 محرم کی صبح پانی لائے تھے اور تمام کاروان حسینی نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ اسی دن سے حضرت علیہ السلام کو سقا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ صاحب کتاب عمدۃ الطالب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کے لقب سقائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینے سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علمدار نے محفوظ کر کے رکھ لیا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا عباس سے پانی مانگتے تھے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار کے القاب سے ایک ابو القربہ الف بے واو الف لام قاف رے بے بھی ہے۔ قربہ بھی مشق کے لیے چونکہ قمر بنی ہاشم مشق کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے کچھ لوگ حضرت علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھو ابو القربہ آ گیا ہے اور ہم پر ابو القربہ نے حملہ کر دیا ہے۔ اچھا اب سامعین یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ جناب بریر بن خفیر
ہمدانی کی ابن سعد کو نصیحت۔ کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ جناب بریر بن خفیر جو عابد زاہد اور صالح شخص تھے، امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خلوص دل سے اجازت لی کہ آقا مجھے اجازت دیں کہ میں اس فاسق و فاجر عمر بن سعد کے پاس جاؤں اور اسے نصیحت کروں، شاید اسے شرم آ جائے اور گمراہی اس سے دور ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتے ہو کرو اور جو اسے کہنا چاہتے ہو کہو۔ بریر ہمدانی اللہ پر توکل کر کے ابن سعد کے خیمے کی طرف چلے گئے اور پہرے داروں سے اجازت لیے بغیر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ گئے، لیکن اسے سلام نہ کیا۔ عمر بن سعد ناراض ہوا اور کہا کہ اے ہمدانی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتا؟ پھر لکھا ہے کہ بریر ہمدانی نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہوتے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہوتی تو فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے پر کمر بستہ نہ ہوتے اور اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اولاد پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر کے ان کے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا۔ تم اس سب کچھ کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ پھر یہ نہر فرات جس کا پانی چمک رہا ہے اور اس پانی کو کتے اور خنزیر پی رہے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جگر گوشے اور پیغمبر کے دل اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند ہے، جس کی وجہ سے وہ شدت پیاس سے موت کے قریب ہے۔ تم اس حال میں انہیں ایک قطرہ پانی دینے کو حاضر نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ کچھ دیر تو ابن سعد نے سر کو نیچے کر لیا اور زمین کو دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ اے بریر، اس خدا کی قسم جو اب یہاں پہ مٹا ہوا ہے کہ وہ جو طیور کو رزق دینے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو شخص آل محمد علیہ السلام کا قتل کرے، ان پر ظلم کرے، ان کا پانی بند کرے تو وہ جہنمی ہے، لیکن تو انصاف کر کہ میں حکومت رے کو کیسے چھوڑ دوں اور اس سرسبز و شاداب علاقے کو کسی غیر کے حوالے کیسے کروں تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے؟ خدا کی قسم اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خانہ نشین ہو جاؤں اور کوئی دوسرا شخص رے پر حکومت کرے؟ جو ہی اس پست فطرت انسان نے یہ کہا تو بریر ہمدانی کانپ گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ وہ ملعون رے کی حکومت کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ رے کی گندم نہیں کھا سکے گا اور جلد ہی مر جائے گا اور بستر پر اس کا سر ایسے کاٹ لیا جائے گا جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کا بنی اسد سے مدد طلب کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ 3 محرم سے کوفے سے لشکر آنے شروع ہو گئے اور 9 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے دشمن اکٹھے ہوتے رہے۔ جو ہی کوئی لشکر کربلا میں وارد ہوتا تو طبل و دہل بجانے سے اپنے وجود کا اعلان کرتا تھا۔ اس کیفیت سے امام حسین علیہ السلام کے بچے اور مستورات گھبرا جاتے تھے۔ 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا اور لہجہ بلہجہ حالات سخت تر ہوتے گئے۔ اصحاب میں حبیب ابن مظاہر نے سوچا کہ ادھر نزدیک بنی اسد کے قبائل آباد ہیں، ان کے پاس جاؤں، انہیں حالات بتاؤں اور فرزند پیغمبر علیہ السلام کے لیے ان سے نصرت طلب کروں۔ حبیب علیہ السلام اسی نیت سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دل شکستہ و پریشان حال میں امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ ادھر کربلا کے قریب بنی اسد کے قبائل آباد ہیں، ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو آپ علیہ السلام کے محب اور خیر خواہ ہیں، اگر آپ علیہ السلام اجازت دیں تو ان کو آپ علیہ السلام کی نصرت کی دعوت دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت ہے۔ پس وہ روشن دل ضعیف آدھی رات کو لباس تبدیل کر کے کربلا سے نکلا اور بنی اسد کے قبائل کے پاس پہنچا۔ اہل قبلہ حبیب کو دیکھ کر اہل قبیلہ ہوگا میرے خیال ہے، وہ نقطے مٹے ہوئے، حبیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے حبیب اس وقت کہاں سے آئے ہو اور ہمارے پاس آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی ہم سے کیا چاہتے ہو؟
پھر لکھا ہے کہ جناب حبیب نے فرمایا کہ اے بنی اسد، میرا اس وقت تمہارے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت میں سرفرازی کا موجب بن سکوں اور تمہیں دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے پاس لے چلوں، کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند نیک اور صالح ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں نزول اجلال فرمایا ہے، اور ابن سعد نے ایک بہت بڑے لشکر میں امام علیہ السلام کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ نیز امام علیہ السلام سے یزید فاسق و فاجر کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تم میری قوم اور قبیلہ ہو، میری نصیحت پر غور سے سنو اور سمجھو، خدا کی قسم تم میں سے جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا تو گویا اعلیٰ علیین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا۔ جب حبیب علیہ السلام نے یہ بات کی تو شیر دل نوجوان عبداللہ بن بشیر اٹھا اور عرض کیا، میں پہلا شخص ہوں جو یہ دعوت قبول کرتا ہوں۔ پھر بنی اسد کا ایک اور شخص اٹھا اور کہا کہ میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، حتیٰ کہ 190 افراد مرنے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اسی دوران میں اسی قبیلے سے ایک شخص نے ابن سعد کو مخبری کر دی اور کہا کہ قبیلہ بنی اسد سے 90 افراد ہے، تو بتایا کہ قبیلہ بنی اسد سے 90 افراد امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اگر چارہ ہے تو ان کے آنے سے پہلے کوئی منصوبہ بناؤ۔ جب یہ خبر ابن سعد نے سنی تو ارزق الف ر ز قاف کو بلایا اور اسے 400 جنگی سپاہی دیے اور ان کو اس راستے پر متعین کر دیا کہ جہاں سے بنی اسد کے جوانوں نے آنا تھا۔ ابن سعد نے تاکید کی تھی کہ بنی اسد کا ایک شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شامل نہ ہونے پائے۔ پس ابن سعد کے ان 400 سپاہیوں نے بنی اسد کا مقابلہ کیا اور ان کو امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے ملحق نہ ہونے دیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ پھر حبیب نے ارزق کو مخاطب کر کے کہا کہ ہائے افسوس تم پر تو ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا، لیکن ارزق نے اس جماعت پر حملہ کر کے ان کو متفرق کر دیا۔ جب بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر عمر ابن سعد کے ڈر سے کہ کل لشکر بھیج کر ہمیں قتل نہ کر دے، رات کو ہی انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور اپنا ضروری سامان لے کر کسی غیر معروف مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تو یوں سامعین یہ چیپٹر ہم نے ابھی مکمل پڑھ لیا ہے اور اب اس نشست سے اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ اگلی جب ریڈنگ ہم کریں گے، جو کہ امید ہے کہ ہم کربلا ہی سے کریں گے، میری پوری کوشش ہے کہ میں روز کچھ نہ کچھ یہاں پر عبادت کی غرض سے اس مقتل کی کتاب کو پڑھتی رہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ تو اب اگلی جو ہم پڑھیں گے وہ پیج 231 پہ عمر بن سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔